औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह कहफ़ और आज 12वां रुकू करेंगे। यह आखिरी रुकू है सूरत का और 12 दिन में हमने कोशिश की है इसको मुकम्मल करने की। अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया। सो क्या फिर भी इन काफिरों का ख्याल है कि मुझको छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज यानी माबूद हाजत रवा करार देंगे। अच्छा, पिछले जितने भी रुकू थे उनमें से आपने दो बाग वालों का भी किस्सा सुना, ज़ुल्करनैन का किस्सा सुना, हज़रत मूसा और ख़िज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना। ठीक है, तो और भी बहुत इस्लाही बातें थी। यहाँ पे ये आखिरी रुकू है, यहाँ अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह के इलाह होने और अल्लाह के वाहिद होने के ऊपर ही बात आएगी। इबादी से मुराद फ़रिश्ते मसीह इस उज़ैर। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया वो शैतान मुराद है जिसकी अताअत अल्लाह के सिवा कुफ़ार करते हैं। मुक़ातिल के नज़दीक बुत मुराद हैं, बुतों को उसकी जगह असनाम कहा गया। इसी तरह जिस तरह आयत इन्नल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालकुम में बुतों को असनाम कहा गया, औलिया यानी कारसाज रब या सिफारशी शफात करने वाले। इस्तेफाम इनकारी है यानी काफिर जैसा ख्याल करते हैं, वाक़या ऐसा नहीं है। इनके माबूद इनके दुश्मन हैं, क़यामत के दिन इनसे बेजारी का इजहार करेंगे। नेक बंदे तो काफिरों के दुश्मन ही हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। रहे शयातीन और बुत तो ये भी क़यामत के दिन बाहम तकफीर करेंगे, एक दूसरे पे लानत भेजेंगे और अपने परस्तारों से सब इजहार नफ़रत बरात करेंगे। तो बात यह है कि दुनिया में शैतान के साथ भी बाकायदा लोग बैत होते हैं। ठीक है, एलिमिनाटी है, फ्री मेसन्स है, यहाँ पे ये लोग यहूदी पैसा लगा के, स्पेशली जो गुलकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, इनको इनके बेच के यानी कि पैसा लगा के इनको अपनी तरफ शैतान से बैत कराते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी के काम करवाते हैं। तो ये बहुत शैतानियत जो है ना दुनिया में है। दीन इस्लाम भी तेज़ी से फैल रहा है, शैतान भी शुरू से था वो अपनी काम कर रहा है। अब आप देखें बहुत सी जगह पे जो वाक़यात आते हैं कुरान में, इसमें अंबिया कराम ने कहा शैतान ने हमें भुला दिया, शैतान ने हमें हमारे वसवसा डाला, शैतान ने हमें फंसला दिया। ठीक है, इसीलिए दुआओं का एहतमाम करना बहुत ज़रूरी होता है। वही बात है कि हम तो चले जाएंगे ना दुनिया से, तो अपने बच्चों को बताएं कि जब बुरे ख्यालात आते हैं तो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ना होता है, शैतान पीछे हट जाता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना होता है, शैतान पीछे हट जाता है। तो इंसान के को ख़ुद भी पता चल रहा होता है, उसके अंदर अच्छी बातों का ख्याल जब आ रहा होता है या बुरे ख्यालात आ रहे होते हैं, झुंझलाहट होती है। यही वो चीज़ है जो एक हमने ज़िंदगी के अंदर अपना मकसद सही रखना है और सिरात मुस्तकीम पर चलना है और शैतान से बचते हुए अल्लाह के रास्ते तक कामयाबी का सफ़र करना है। इसकी तौफ़ीक अल्लाह से मांगनी है। ठीक है, इन्ना अतदना जहन्नम लिल काफिरीना नुज़ुला, हमने तो इन काफिरों की दावत के लिए जहन्नम को तैयार कर रखा है। नज़ल मुकाम नज़ूल या तौम मेहरबानी, आयत में काफिरों के लिए इस्तेहज़ा के तौर पर जहन्नम को तौम व ज़ियाफ़त करार दिया गया। तो ज़ाहिर है जहन्नम के अंदर एक तो ज़क़ूम के दरख्त का ज़िक्र आता है, कांटेदार झाड़ी, कैक्टस आप कह लें इसको। ये आप आज भी देखें, ये बड़ी देर तक रहता है, इसको कम पानी की ज़रूरत होती है कैक्टस को, और कांटे कांटे होते हैं। लेकिन जहन्नुम में जब भूख लगेगी लोग खाएंगे, आंतड़ियाँ कटेंगी।
اسی طرح سے جو زخموں سے پیپ نکلتی ہے وہ بھی انسان پیے گا. اسی طرح زنا کرتے ہوئے جو رطوبت نکلتی ہے، جو زانی ہوتے ہیں خدا ان کو وہی پلائے گا. اتنی گندی چیزیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ حدیث کو پڑھنا ضروری ہے تاکہ جنت کی نعمتوں کا، جہنم کی سزاؤں کا اندازہ ہو کے دنیا میں انسان خود فیصلہ کرے کون سا راستہ ہے. راستے مشکل ہی ہیں. جنت تک جانا مشکل اس لیے ہے کہ مشقتوں اور محنتوں کے سائے کے نیچے جنت ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ مومن کیسے اس راستے پر چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے اور جیت جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ مصیبتیں، مشکلات ختم ہونے والی ہیں. اس لیے تو آخرت کا جس نے سودا پکا کر لیا وہی کامیاب ہے. ورنہ دنیا میں تو ایک مشکل ختم ہوئی، دوسری کھڑی ہوتی ہے، تیسری کھڑی ہوتی ہے، چوتھی سامنے ہوتی ہے. اور یہ مسلسل سفر ہے جس میں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. آپ کہہ دیجئے کہ ہم تم کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون لوگ ہوں گے. سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہوں گے جو دنیاوی زندگی میں کی ہوئی اپنی ساری کوششیں رائے گاں ان کی چلی جائیں گی اور وہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے فرمایا آیت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں سے مراد عیسائی اور یہودی جو اپنے گروہ کو حق پر سمجھتے ہیں حالانکہ ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے. اللہ نے تو ان کا سلیبس ہی ختم کر دیا ہوا. ہمارا سلیبس جو ہے قرآن وہ تو تادیر حیات قائم دائم ہے، اسی پر عمل کرنا ہے. بعض کے نزدیک وہ تارک الدنیا خانقاہ نشین راہب مراد ہیں جو اپنے خیال میں آخرت کے طالب اور لذائذ دنیا کی لذت سے رو گرتا ہیں حالانکہ وہ شریعت اسلامیہ کے منکر ہیں. ان کے یہ ساری کوششیں سراب اور ناکارہ ثابت ہوں گی. سراب کیا ہوتا ہے؟ الوژن. کبھی شدید گرمی میں آپ نے اگر سفر کیا ہو نا، سڑک کے اوپر دور لگتا ہے پانی ہے یا ایسے کوئی نا چیز ہے جو ہل رہی ہے، تو اصل میں وہ سیراب ہوتا ہے، پانی نہیں ہوتا. وہ تو گرمی کی شدت ایسی ہوتی ہے کہ دور سے ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر وارا والی یعنی خارجی مراد ہیں. خارجیوں کا فرقہ ہی سب سے پہلا گروہ تھا جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ کے رفقا کے خلاف بغاوت کی اور بغاوت کو حق سمجھا. کیا سمجھا؟ کہ بغاوت کریں، بالکل ٹھیک کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ آیت میں بدعتی اور نفسانی میلانات کے پرستار مراد ہیں جس کے سرگروہ خارجی تھے. پس معتزلہ، روافض اور اہل سنت کے تمام مخالف اسی حکم میں داخل ہیں. مفسر کہتے ہیں آیت کا کھلا ہوا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آیت میں کفار مراد ہیں جو قیامت قائم ہونے اور دوسری جسمانی زندگی پانے کے منکر تھے. دنیاوی فائدہ ہی ان کا مقصد زندگی تھا. اس زندگی کے منافع جن طریقوں سے وابستہ ان کو نظر آتے تھے انہی راستوں پر چلتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ دنیا کے سوا کوئی اور زندگی نہیں. اگر کوئی شخص آخرت کی تمنا میں ایسے کام کرتا ہے جس سے دنیاوی منافع میں نقصان ہوتا ہے تو ایسا آدمی بے وقوف ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اللہ سے ملنے کا انکار کیا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے منکر ہوئے. آیت میں در پردہ ان لوگوں پر بھی تشنیع ہے جو قیامت اور روز حشر کے تو قائل ہیں لیکن اعمال و دنیاوی کو اعمال اخروی پہ ترجیح دیتے ہیں. ہمیشہ ساری زندگی دنیا کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، آخرت کا ان کو تصور بھی نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوشیار وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس کو اپنے حکم کا تابع رکھا اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے کام کیے، اور بے عقل وہ آدمی ہے جو نفس کا پیروکار ہو. اللہ پر اس نے جھوٹی آرزو باندھی. یعنی کیا جھوٹی آرزو؟ کہ اللہ کی قہارت عذاب دینے کی طرف سے غافل رہا اور جو دل چاہا وہ کیا اور یہ خیال کر لیا کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ یقیناً معاف کر ہی دے گا. رواہ ترمذی، مسند احمد، ابن ماجہ،
बसनत सही हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बहुत बड़ा मुगालता है जो इंसान को रखता है ना शैतान की तरफ से, कि अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, तुमने अगर दुनिया में से थोड़ी दुनिया कमा ली तो क्या हुआ, सारे ही तो कर रहे हैं। तो इस मुगालते में इंसान गुनाह भी कर लेता है, गलतियां भी करते लेता है, सगीरा गुनाह कबीरा गुनाह भी कर लेता है। तो अल्लाह ताला महफूज रखे शैतान के वसवसों से, शैतान की चालों से, आमीन। अगर आयत में यहूदी और ईसाई मुराद हों तो यहाँ रब और मुलाकात रब के इनकार का ये मतलब होगा कि अगरचे ये लोग क़यामत का इकरार करते हैं मगर क़यामत की जो वाकई तशरीह है इसके मुनकिर हैं, या अपने ग्रोह के लिए अजाब पाने के मुनकिर हैं। फ़हबितत आमालहुम फ़ला तुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। इसलिए इनके सारे अमाल गारत हो गए, क़यामत के रोज़ हम इनको नेक अमाल का ज़रा भी वज़न कायम नहीं करेंगे। अमालुहुम यानी वो काम जो दुनिया कमाने के लिए उन्होंने किए थे, या वो अमाल जो आखिरी भी सवाब की खातिर उन्होंने किए थे लेकिन सवाब से महरूम रहेंगे, क्योंकि नेक अमाल कबूल होने की बुनियादी शर्त ईमान है और वो काफिर थे। वज़न कायम ना रखने का मतलब ये है कि अल्लाह के यहाँ इनकी कोई कदर नहीं होगी, अल्लाह इनके इन अमाल का एतबार नहीं करेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बाज़ बड़े मोटे आदमी ऐसे आएंगे कि मच्छर के पर के बराबर भी अल्लाह के नज़दीक इनका वज़न नहीं होगा। इसकी तस्दीक के लिए पढ़ो, फ़ला नकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम फ़ी सहीहैन। अबू नईम और अजरी ने इस आयत की तशरीह में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रवायत नकल की है। बाज़ ताकतवर मजबूत पुरखोर आदमियों को क़यामत के दिन मीज़ान के पलड़े में रखा जाएगा, लेकिन इसका वज़न जो बराबर भी ना होगा, फ़रिश्ते ऐसे 70,000 आदमियों को एक ही धक्का देकर फेंक देगा। या आयत का ये मतलब है कि ऐसे लोगों के अमाल तोलने के लिए मीज़ान कायम नहीं की जाएगी, इनके अमाल की वज़न कशी ही नहीं होगी, बल्कि बग़ैर वज़न किए इनको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। या ये मतलब है कि जिन अमाल को वो नेकियां ख्याल करते हैं, मीज़ान अदल में इन अमाल का कोई वज़न नहीं होगा। ये भी देखें कितने खसारे की बात है ना कि इस मुगालते में, और यही बात है जो इंसान दूसरों को देख के गुनाह कर रहा होता है ना, कि उसने किया तो मैंने कर लिया तो क्या हुआ। तो बात यह कि कब्र अपनी अपनी, वो जो 5 मकामात की बात करते हैं कि जहाँ हर इंसान अकेला है, अपना अपना इंसान तन्हा है ना। तो ये गुमान करना कि जी मेरी नेकियां बहुत हैं, मैंने बड़ी आला दर्जे के काम किए हुए हैं, तो इसमें इंसान मार खा सकता है। इस दुनिया में अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मोहब्बत जब अल्लाह के खौफ में बदलती है ना, तो इंसान ठीक काम कर रहा होता है। तो अल्लाह का खौफ होना ज़रूरी है, लोगों के खौफ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बग़वी ने अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल नकल किया है कि क़यामत के दिन लोग अपने अमाल लेकर आएंगे जो इनकी नज़र में इतने होंगे जितने तहामा का पहाड़, लेकिन तोलने के बाद उनका कोई वज़न ही नहीं होगा। यही मतलब है आयत फ़ला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना का। सयूती ने लिखा कि क्या अमाल की वज़न कुशी सिर्फ़ अहले ईमान के लिए होगी और काफिरों के अमाल तोले ही नहीं जाएंगे, या काफिरों के अमाल की ही वज़न कुशी होगी। ये मुख्तलिफ फ़ैसला है, मसला है, फ़ी मसला है। कुछ उलमा अव्वल कौल के कायल हैं, कुछ उलमा वज़न कशी के अमूम के कायल हैं। अव्वल ग्रोह अपने कौल की तायीद में ये आयत फ़ला नकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना को पेश करता है। दूसरा ग्रोह इसी के जवाब में कहता है कि आयत का मकसद ये नहीं है कि इनके अमाल तोले नहीं जाएंगे, बल्कि मजाजी मुराद माने लिए गए यहाँ पे, यानी इनके अमाल काबिल एतबार ना होंगे, क्योंकि दूसरी आयत में आया वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनहु से लेकर फ़कुन्तुम बिहा तुकज़्ज़िबून तक। तो सयूती ने कुर्तुबी का कौल नकल किया कि हर शख्स के अमाल का वज़न होना ज़रूरी नहीं है, ना हर मोमिन के अमाल का, ना हर काफिर के अमाल का। जो लोग बिला हिसाब के जन्नत में चले जाएंगे, इनके अमाल का वज़न भी नहीं होगा। जब हिसाब ही नहीं तो वज़न कैसा। इसी तरह कुछ लोग बिला हिसाब जहन्नुम में भेज दिए जाएंगे, उनके अमाल का भी वज़न नहीं होगा।
انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے یعرف المجرمون بسیماہم۔ علامہ سیوطی نے فرمایا قرطبی کا یہ قول جامع ہے، دونوں آیات میں تضاد کو دور کرتا ہے۔ جس فریق کو فوراً جہنم میں بھیج دیا جائے گا اس کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، باقی کافروں کے اعمال تولنے کے لیے میزان قائم کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں جنتیوں کے لیے تو یہ ہے کہ 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ان کا نامہ اعمال نہیں کھولا ہوگا۔ کون لوگ ہوں گے؟ صابرین، جنہوں نے دنیا میں صبر کیا ہوگا اور اللہ سے شکوہ نہیں کیا ہوگا۔ آگے پھر ایک ایک اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ 70,000 لوگ جنت میں لے جانے کے لیے کہیں گے، یعنی کہ یہ سفارش کا حق اس انسان کو ملے گا۔ 70,000 پلس ہر 70,000 تو جمع غفیر جنت میں جا رہا ہے نا انشاءاللہ۔ حضرت مفسر نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں شاید جن کافروں کا آیت مذکورہ میں ذکر کیا گیا ان سے مراد منافق اور اہل کتاب ہوں۔ منافق تو قیامت کے دن شروع میں چھٹائی سے پہلے مسلمانوں کے گروہ میں شامل رہیں گے، اور اہل کتاب کسی دوسرے معبود کی طرف مشرکوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہر مشرک اس معبود کے پیچھے چلا جائے گا جس کی وہ پوجا کرتا ہے، مگر اہل کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، بلکہ ان کی سزا وہی ہوگی یعنی جہنم، اس سبب سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کا انہوں نے مذاق بنایا تھا۔ ذالکا یعنی یہی، بما کفروا میں ماں مصدری ہے، با صحیح سببی یعنی کفر کرنے اور میرے احکام اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنانے کے سبب ان کی سزا کیا ہے؟ جہنم۔ حضون وہ چیز یا شخص جس کا مذاق بنایا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کی مہمانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ یہ زبردست بات ہے، زیادہ سے زیادہ حدیث میں جنت کی نعمتوں کو دیکھیں، اس کے تذکرے کریں، کیونکہ دنیا میں جو حوصلہ کم ہوتا ہے نا، تو جنت کی بات سن کے کر کے ذرا طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، مزاج بھی ٹھیک ہو جائیں گے، انسان پر امید ہو جاتا ہے۔ کانت لہم یعنی اللہ کے سابق حکم اور وعدے میں جنات فردوس نیکوکار مومنوں کا مسکن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگا کرو تو فردوس ملنے کی دعا کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کے وسط میں ہے اور دوسری جنتوں سے اعلیٰ ہے، اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، متفقن علیہ۔ تو بات یہ اسی لیے دیکھیں ہمارے بڑے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ جب بھی مانگے جنت تو جنت الفردوس مانگے، ٹھیک ہے۔ جنت عدن یہ جو جنت ہے نا، اس حصے میں اللہ کا دیدار ہوگا، جس نے جتنی نیکیاں کی ہوں گی اس کے حساب سے اس کو دیدار ملے گا۔ کئیوں کو جنت میں رہتے ہوئے صرف ایک دفعہ دیدار ملے گا، کئیوں کو 2 دفعہ مل جائے گا، کئیوں کو ہر صبح ہر شام ملے گا۔ یہ جیسی نیکیاں دنیا میں کی ہوں گی اس کے حساب سے۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو انسان کے اوپر نور کی ایک تہ جم جائے گی، جیسے آندھی طوفان آندھی آتی ہے تو ایک ڈسٹ کی تہ جم جاتی ہے نا، یہ یا پھر آپ حاجیوں کو دیکھ لیں عرفات کے میدان میں، جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی اپنے آپ کو کر لیں، مزدلفہ میں جب رات کو کھلے آسمان کے نیچے رہنا ہے تو ایک ڈسٹ مٹی چہرے پہ کپڑوں پر بھی آتی ہی آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت فخر محسوس کرتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں دیکھو زمین کی طرف، عرفات کے میدان میں کتنا جمع غفیر ہے، جو وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، اللہ کو اچھا لگتا ہے، اور فرشتوں کو کہتے ہیں یہ دیکھو جو تم نے کہا تھا کہ یہ دنیا میں جائیں گے خون بہائیں گے، یہ دیکھو 2 چادروں میں لپٹے ہوئے ہیں، ہے نا، لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی زبردست بات ہے جس پہ اللہ کو فخر محسوس ہوتا ہے، اور ظاہر دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں انسان کی۔ اچھا آگے دیکھیں،
تو اس لیے جنت الفردوس کا نام لے کے اللہ سے مانگا کریں، ٹھیک ہے۔ بازار نے حضرت عرباز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ساریہ کے حوالے سے اور طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ سے تم دعا کرو تو جنت فردوس مانگا کرو، اور دوسری ساری جنتوں سے یہ اونچی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ فردوس والے عرش کی چرچراہٹ سنتے ہیں، یعنی فردوس اور عرش کے درمیان کوئی دوسری جنت حائل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بغوی نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ جنتوں میں فردوس سے اونچی کوئی جنت نہیں، بھلائی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اسی میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بار بار آپ دیکھیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات آتی ہے دور قرآن میں، بہت دفعہ یہ ہم سنتے ہیں، قرآن میں آتا ہے، تو یہ اللہ چاہتا ہے۔ اچھی باتیں کرنی تو بہت لوگوں کو آتی ہیں، لیکن برائی سے روکنا، ٹھیک ہے، اس کے لیے لوگوں میں ہمت کم ہوتی ہے۔ کیوں؟ لوگوں کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے۔ جب آپ جا رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کی شادیوں پہ، مہندیوں پہ، تو اول تو جائیں نا، اگر مہندیوں پہ جا رہے ہیں، ناچ گانا ہی ہے نا، اور کیا ہے ادھر، تو جا کے منع کریں کہ یہ غلط ہے، کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، یہی ہے نہیں عن المنکر۔ ہر جگہ یہ نہیں ہے کہ ادھر ناچ گانا، گانا بجانا، سب چیزیں منع ہیں ہمارے دین میں۔ اور اب تو خیر بہت شادیاں ہوتی ہیں ایسی جہاں پہ اویئرنیس ہے، تو یہ کام نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ انسان نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے۔ مقاتل نے کہا، فردوس جنت کا ٹیلہ یعنی سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے زیادہ پر نعمت ہے۔ امام احمد، طیالیسی اور بہیقی نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فردوس کی 4 جنتیں ہیں، 2 سونے کی جن کی آرائش کی چیزیں اور مکان اور ہر چیز سونے کی ہے، 2 جنتیں چاندی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر جنت کا نام فردوس ہے، لیکن صحیح اول قول ہے کہ فردوس ایک خاص جنت کا نام ہے، اور اس حدیث میں راوی سے کچھ غلطی ہو گئی، سہو ہو گیا، اس لیے ناقابل اعتبار ہے، یا فردوس سے اس کا لغوی معنی مراد ہے۔ کعب نے کہا فردوس لغت میں انگوروں کے باغ کو کہتے ہیں۔ اکرمہ نے کہا حبشی زبان میں فردوس گھنے باغ کو کہا جاتا ہے۔ زجاج نے کہا یہ لفظ رومی ہے، منقول ہو کر عربی میں استعمال کیا جانے لگا ہے۔ ضحاک نے کہا کہ فردوس اس گھنے باغ کو کہتے ہیں جس کے درخت باہم گتھم گتھم ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ ہر پسندیدہ خوبصورت باغ کو فردوس کہا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک فردوس ایسے باغ کو کہتے ہیں جس میں طرح طرح کا سبزہ اگا ہوا ہو۔ فردوس کی جمع فرادیس آتی ہے۔ فردوس کے یہ تمام لغوی معنی ہیں جو حدیث میں مذکور مراد ہیں۔ رہا علمی و معین اسمی معنی تو وہی ہے جو اول ذکر حدیث اور آیت میں مراد ہے، یعنی فردوس ایک ایسی جنت کا نام ہے جو سب سے اونچی، سب سے افضل ہے۔ اگر آیت پہ فردوس کا لغوی معنی مراد ہو تو نیکوکار اہل ایمان سے بھی عام اہل ایمان مراد ہوں گے، اور اگر فردوس سے مراد کوئی مخصوص جنت ہو تو اہل ایمان سے مراد کامل حقیقی ایماندار ہوں گے۔ بہیقی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے فردوس کو پیدا کیا، مشرک نیز دوامی عادی شراب خور کے لیے اس کو ممنوع قرار دے دیا۔ ابن ابی دنیا نے صف جنت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارث بن نوافل کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے 3 چیزیں اپنے دست خاص سے بنائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا تو ریت کو اپنے ہاتھ سے لکھا، فردوس کو اپنے ہاتھ سے لگایا اور فرمایا قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، اس کے اندر نہ کوئی شرابی داخل ہوگا، نہ اس میں کوئی جھاڑ پھونچ جادوگر، اور کوئی گناہ کرنے والا، شرک کرنے والا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور نہ کوئی دیوس داخل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے صحابہ نے پوچھا دیوس کا کیا مطلب؟ فرمایا وہ شخص جو اپنی بیوی کے اندر برے کام یعنی زنا کو ٹھہرائے، یعنی بیوی کو
بھاڑ کھائے۔ اچھا، زنا کے لیے بھی دیکھیں کئی مرد بیویوں کو زنا کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، بہت سخت گناہ ہے۔ اور پھر زنا کرنے کے لیے جو غلط غلط چیزیں آ گئی ہیں نا، فرق، تو ظاہر ہے اس میں بھی انسان کو بے حد گناہ ہے۔ نکاح اسی لیے پاکیزہ ہے، اسی لیے بار بار میں کہتی ہوں جو لوگ ہمت حوصلہ رکھ سکتے ہیں، اگر بچوں کی نوکری بھی نہیں ہے تو نکاح کر دیں، خود ان کے خرچے اٹھا لیں، تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں ایک ایک ساتھی ہو جاتا ہے، اپنا دکھ سکھ انسان کر لیتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک ہے کہ جب مرد کا روزگار نہ ہو تو اس کا نکاح کریں، آنے والی کی برکت سے روزگار کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے سب جگہ اس بات کو عام کریں، یہ بہت زیادہ مین میکھیوں میں نہ کریں۔ دو قسم کی کیٹیگری میں آپ لا سکتے ہیں بچی، یا ورکنگ لیڈی ہونی چاہیے یا گھریلو۔ پڑھی لکھی ہے تو گھر اسے کہہ دیں کہ بھی گھر کا کام سیکھ لو، تمہارے کام آئے گا، کماتی رہنا پیسے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ نوکر گھر میں اتنے سارے رکھیں، خود کما کے لا رہی ہیں تو وہ کوئی حساب ہی نہ ہو، تو یہ عورت پن کے خلاف بات ہے۔ تو بہرحال آسان زندگیاں گزاریں، کہنے کا مطلب یہ محبت والی زندگیاں گزاریں، بہت زیادہ کسی بھی رشتے کو سولی پہ نہ ٹانکیں کہ اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، ہے نا؟ تو یہی بات بار بار کی جاتی ہے کہ اگر محبت نہیں کرنی آئی، خیر خواہی نہیں کرنی آئی، تو دنیا سے ایسے ہی چلے جائیں گے نفرتیں کر کے۔ بہرحال سوچیں ضرور اس کو۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، ان سے ہٹنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ جنت سے نفیس اعلیٰ عمدہ چیز ہی کوئی نہیں کہ وہ جنت کو چھوڑ کر اس کی طرف راغب ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے لا یبغون سے خالدینہ کی طرف تائید مقصود ہو۔ حاکم وغیرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان نقل کیا کہ قریش نے یہودیوں سے مدینہ میں جا کر کہا، ہم کو کچھ ایسے سوال بتاؤ کہ ہم جا کر اس شخص سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور امتحان دریافت کریں۔ یہودیوں نے کہا، آپ لوگ اس شخص سے روح کے متعلق دریافت کریں۔ قریش نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے متعلق سوال دریافت کیا۔ اس پر آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِن رَبِّي مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا نازل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے یہ۔ یہودی کہنے لگے، ہم کو تو علم کثیر حاصل ہے، ہم کو تورات دی گئی، اور جس کو تورات دی گئی اس کو خیر کثیر مل گئی۔ اس پر آیت ذیل نازل ہوئی، کون سی؟ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ آپ کہہ دیجئے کہ سمندر کا سارا پانی اگر میرے رب کے علم و حکمت کے کلمات لکھنے کے لیے روشنائی ہو جائے، اور کلمات رب قلم سے لکھے جائیں، تو کلمات رب کے ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! کیونکہ سمندر کا پانی اس کی مقدار محدود ہے، اور اللہ کے کلمات غیر محدود ہیں۔ خواہ ہم اس موجود سمندر کی طرح اتنا ہی اس میں زیادتی بھی کر دیں، کیونکہ متناہی کا مجموعہ متناہی ہوتا ہے، سمندر متناہی ہے۔ اگر اتنا ہی بڑا ایک اور سمندر اس کے ساتھ ملا دیا جائے اور تمام پانی روشنائی بن جائے تو وہ مجموعہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بلکہ عالم امکان میں جو چیز موجود ہے یا موجود ہونے والی ہے، جب وہ موجود ہوگی تو متناہی ہوگی، غیر متناہی مقدار کا وجود ہی محال ہے۔ مدادن وہ چیز جس سے دوسری چیز کو مدد پہنچائی جائے، جیسے دوات کے لیے روشنائی، چراغ کے لیے تیل۔ اصل لغت کے لحاظ سے مدد کا معنی ہے زیادتی اور کسی چیز کا تواتر۔ مفسر کہتے ہیں کہ 7 سمندر اتنا ہی اور اگر روشنائی بن جائے، قلم کے ذریعے سے اس روشنائی سے اللہ کے کلمات لکھے جائیں تو ناممکن ہے کلمات کے ایک حصے کے بھی تمام گزشتہ احوال لکھے جا سکیں، کیونکہ ماضی میں ہر حصے کے احوال لامحدود ہیں۔ تو متناہی غیر متناہی کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محدود غیر محدود کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو باندھ نہیں سکتے، قید نہیں کر سکتے۔
بغوی نے لکھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہودیوں نے کہا تھا کہ آپ کا خیال ہے کہ ہم کو حکمت عطا کی گئی، اور آپ ہی کی کتاب میں یہ بھی ہے کہ جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کی گئی، پھر اب یہ اختلاف کیسا؟ اس شبے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس کا خلاصہ یہ کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے علم میں یقیناً خیر کثیر ہے، درستری معاش و معاد کی اس کے اندر ہے، لیکن کلمات خداوندی کے سمندر تو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو یہ سارا علم ایک قطرہ کے برابر ہی ہوا۔ اللہ اکبر۔ قل انما قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہی ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تواضع کی تعلیم دی تاکہ آپ مغرور نہ ہو جائیں، اور حکم دیا کہ اپنے آدمی ہونے کا اقرار کریں، لیکن اقرار بشریت کے ساتھ یہ بھی ظاہر کر دیا کہ میرے اندر صاحب وحی ہونے کی خصوصیت بھی ہے، میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ دیکھیں یہ جو ہے نا اوپر نیچے زندگی کے حالات آتے ہیں، اسی لیے سورہ کہف درمیان میں جو اس کا لفظ آتا ہے نا پورے قرآن کے سینٹر میں، وَلْيَتَلَطَّفْ ہم کر چکے ہیں، اور نرمی اختیار کرو، یہ ہر معاملے میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جہاں پہ جائز غصہ جائز ہے، کرنا چاہیے، لیکن نارملی جو ہمارے رویے ہیں نا اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے اندر سے نرمی ختم ہو جائے تو بس پھر فرعونیت شروع ہو جاتی ہے نا، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر بھی گئے، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دکھایا گیا، ایک پوری امت کی ذمہ داری ہے، تو تواضع تو انسان کے اندر ہونی چاہیے نا۔ یہ جو چیز ہے نا عاجزی، تواضع، خیر خواہی، یہ سیکھنی پڑتی ہیں، اس کا کوئی تعویذ نہیں ہوتا کہ گھول کے پی لو، یہ مشقتوں والی چیزیں ہیں، تبھی انسان روحانی بیماریوں پر بھی کنٹرول کر سکتا ہے، حسد، بغض، کینہ۔ سو کیپ آن چیکنگ یور سیلف، ٹھیک ہے؟ یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے کہ اپنے آپ کو خود دیکھنا ہے۔ اچھا جی، لو جی ہمارا بھی بکرا آ گیا لگتا ہے۔ اچھا آگے دیکھیں کہاں پہ تھے ہم؟ ہاں، آپ کہہ دیجئے کہ تمہاری طرح انسان، ہاں یہاں تک ہو گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اس حکم سے ایک بہت بڑے فتنے کا دروازہ بند ہو گیا جس میں نصارہ مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات امت عیسیٰ نے دیکھے، اندھوں کو بینا ہوتے، یعنی کہ جو نابینا تھے، یہ معجزات تھے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ آج بھی کرسچینٹی میں نا جو نابینا ہیں، یہ جو دم درود اللہ نے ان کے حصے کا چلتا آ رہا ہے نا، آج بھی بہت سے چرچوں میں نابینوں کے لیے دعا کرائی جاتی ہے، لوگ جاتے ہیں۔ ہم لوگ پنڈی میں تھے تو وہاں کتنے مسلمان جاتے تھے، اور وہاں پتہ نہیں کون سا ایریا تھا وہ، تو بلائنڈ لوگ جاتے تھے اور وہاں دم کرواتے تھے، وہاں جو کرسچنز تھے نا، تو آنکھوں میں روشنی ٹھیک آ جاتی تھی۔ بہرحال اس کو اللہ نے چاہا کہ یہ چیز قائم رہے تو وہ قائم ہے۔ اندھوں کو بینا ہوتے، لا علاج بیماروں کو تندرست ہوتے، مردوں کو زندہ ہوتے دیکھا۔ اللہ نے یہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ظاہر فرمائے۔ تو عیسیٰ چکر میں تو عیسائی چکر میں پھنس گئے، کسی نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اور کسی نے اللہ کا حصہ، الویت، جزء الویت قرار دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے تھے۔ لوگوں کا فتنہ میں پڑ جانا غالب تھا، اس لیے حکم دیا کہ اپنی عبودیت اور اللہ کی توحید کا اعلان کرتے، ٹھیک ہے؟ فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ پس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اس کو چاہیے نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یرجو یعنی جو شخص اللہ کے سامنے جانے سے ڈرتا ہو، اس کے ثواب و دیدار کا خواہش مند ہو۔ بغوی نے لکھا ہے رجاء کا معنی خوف بھی ہے، امید بھی ہے، ٹھیک ہے؟
یہ ضروری نہیں کہ جس خیر کی تم امیدوار ہو وہ ہی جائے، اور نہ یہ لازم ہے کہ جس شر سے تم ڈرتے وہ شر واقع ہو جائے۔ کبھی خیر کی جگہ شر واقع ہو جاتا ہے اور کبھی شر کی جگہ خیر مل جاتی ہے۔ عملاً صالحاً یعنی اللہ کے پسند کا کام، ولا یشرک یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام نہ کرنے، نہ سوائے اللہ کے کسی عمل صالح کی تعریف اور جزا کا کسی سے امیدوار ہو۔ بات یہ ہے کہ کہیں اچھی چیز دیکھیں ماشاءاللہ ضرور کہیں، انشاءاللہ ضرور کریں۔ اب تو اتنے دنوں میں آپ اس کی تحقیق، یہ جو تفسیر ہے نا تحقیقی تفسیر ہے، جس میں اتنے سارے صحابہ کرام کا قول، تابعین کا، تبع تابعین کا قول کر کے اور پھر اس تفسیر کو لکھا گیا، ٹھیک ہے؟ تو انسان کا ذہن کھلنا چاہیے۔ تو جو الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، جو یاجوج ماجوج بول جائیں گے ایک دفعہ انشاءاللہ تو آ جائیں گے دنیا میں۔ ابھی تو اللہ نے یہ لفظ بلایا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے ہمیں تو نہیں بلایا ہوا۔ لکھیں سامنے، بچوں سے بات کریں بار بار، انشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، یہ الفاظ کو لکھیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں جو بھی کام ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا کام ہوگا تو پھر الحمدللہ کہیں گے۔ ٹھنڈا پانی بھی پی لیا، رگیں تر ہو گئیں، ٹھنڈی ہو گئی، گرمیوں کے روزے رکھے ہیں نا آپ نے، تو آپ دیکھیں افطاری کرتے وقت جو پانی جاتا ہے انسان کے اندر کیسے رگیں تر ہو جاتی ہیں۔ شکر کریں اللہ کا، الحمدللہ کہنے کے بہانے ڈھونڈا کریں، بار بار بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ ابن ابی دنیا نے کتاب الاخلاص میں اور ابن ابی حاتم نے طاؤس کا بیان نقل کیا کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں موقوف حج میں کھڑا ہوتا ہوں، اللہ کی خوشنودی کا طلبگار ہوتا ہوں، لیکن یہ بھی پسند کرتا ہوں کہ میرا اس جگہ موجود ہونا دیکھ لیا جائے، یعنی لوگ مجھے اس جگہ کھڑا دیکھیں۔ ویسے یہی ہے جو وہاں پہ اب سیلفیاں بنا کے کعبے کی کھینچ کے بھیج رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں جب طواف کر رہے ہوتے ہیں نا، خانہ کعبہ کی طرف نہیں دیکھنا، دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے رجوع کرنا۔ وہ ٹھیک ہے ہم اللہ کے گھر کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر صحیح سمجھ کے نہیں جائیں گے تو پھر انسان غلطی کر سکتا ہے نا۔ تو اب یہ دل میں شوق ہو جی عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہماری تصویریں اور گھر والوں کو بھیج رہے ہیں اور وہاں کھڑے ہیں، تو دھیان کس کی طرف ہے؟ موبائل کی طرف، کعبے کی طرف بھی نہیں ہے، اپنے ہی موبائل کی طرف ہے، تصویریں کھینچ کے بھیجے جا رہے ہیں کہ جی ہم نے۔ پہلے دیکھیے علماء کرام یہی کہتے تھے، پہلے راستے کچے تھے، لوگ پکے ہوتے تھے، حج عمرہ کر کے آتے تھے تو تبدیلی آتی تھی۔ اب دیکھیں فلائٹس عمرے پہ جا رہی ہیں، ہے نا، راستے پکے ہو گئے، لوگ کچے ہو گئے، کیا لے کے آتے ہیں وہاں سے؟ اصل میں تو توبہ کر کے ساری عمر کے، بے شک آپ نے حج آج سے 20 سال پہلے کیا ہو، 15 سال پہلے کیا، اس کی یاد دل میں تازہ ہونی چاہیے ہر وقت، تبھی انسان اپنے گناہوں سے رجوع کرے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا نا۔ ورنہ تو جو حج کر کے آتے ہیں ان کو بھی دیکھا ہے، 3 مہینے بعد کہتے ہیں عمرہ کرنے کو دل کر رہا ہے جانے کو۔ وہ ٹھیک ہے ایک محبت میں جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، اللہ نے کشائش دی ہے چلے جائیں، منع نہیں ہے، لیکن نفسیات کیا ہے انسان کی کہ دنیا اپنی طرف کھینچتی ہے، نہیں کھینچنا دنیا کی طرف۔ ظاہر میں دنیا داری لگنا چاہیے، دل میں محبت اللہ کی ہونی چاہیے، یہ ہے انسان کا کامل ہونا۔ اچھا اس پر ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا یہاں تک کہ آیت میں فمن کانا یرجو نازل ہو گئی۔ یہ حدیث مرسل ہے، حاکم نے مستدرک میں اس کو موصولاً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قرار دیا اور شیخین کے مطابق کہا۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد کا بیان نقل کیا ہے کہ ایک مسلمان جہاد کرتا ہے لیکن اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جہاد کے اندر اس کی موجودگی کو لوگ دیکھ لیں۔ اس پر یہ آیت فمن کانا یرجو نازل۔ ابن عساکر نے تاریخ میں اور ابو نعیم نے صدی صغیر کے سلسلے میں باروایت قلبی از ابو صالح بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन ज़ुबैर जब नमाज़ पढ़ते या रोज़ा रखते या सदका खैरात करते, लोगों में आपकी नेकी का तज़किरा होता तो आप खुश होते और खुश होकर अमल खैर में और ज़्यादती करते। इस पर आयत नाज़िल होगी फ़मन कान यरजू। एक यहाँ पे अब शुबा आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। अब ये देखें, दिखावे वाली जो है ना कि लोगों से वाह लेने की आदत, इसीलिए जन्नत से हिस्सा कटता है। नेकी वो है जो छुप के की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ इबादत मजमे में की, नफली इबादत छुप के की। ठीक है, यही तरीका होना चाहिए। बहरहाल ये नीयत को ही चेक करने के लिए बात आ रही। शुबे को देखें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर के अंदर जाए नमाज पर था। अचानक एक आदमी आ गया। मुझे इसके आने में इस बात पर बहुत खुशी हुई कि इसने मुझे इस हालत में यानी जाए नमाज पे देखा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तेरे ऊपर अल्लाह रहमत करे, तेरे लिए दो सवाब हैं। एक सवाब छुप कर इबादत करने का और दूसरा सवाब ज़ाहिर हो जाने का। तिरमिज़ी ने रवायत की। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, उलमा कराम कहते हैं अगर ऐसे मजमे में लोगों में जहाँ लोग भूलते जा रहे हैं, वहाँ अगर आप अपने रोज़े रखने का ज़िक्र कर रहे हैं, ज़कात देने का ज़िक्र कर रहे हैं, हज उम्रे का ज़िक्र कर रहे हैं, नीयत पीछे क्या? तरगीब, कि इनको तरगीब मिल जाए। ये जो भूले हुए अपना सबक याद कर ले तब ठीक है, तब कोई मसला नहीं है। मुस्लिम ने हज़रत अबू दर्दा की रवायत से बयान किया कि खिदमत ग्रामी में अर्ज़ किया, फरमाया अगर कोई शख्स नेक काम करता है और लोग इसकी तारीफ़ करते हैं तो क्या इसका अमल रायगा हो जाएगा? फरमाया मोमिन के लिए फ़ौरी दुनियावी बशारत है। ये दोनों हदीसें ना हदीस के ख़िलाफ़ हैं जो आयत मज़कूरा के सबब नज़ूल के सिलसिले में बयान की गई। अब ये जो शुबा था ना, इसका अज़ाला जो है उसको देखें। दोनों में कोई तज़ाद नहीं। ठीक है, मतलब तो ये है कि अगर कोई शख्स कोई अमल अल्लाह के लिए करता है लेकिन इसके साथ ये भी चाहता है कि लोग इसको नेकी करते देखें, लोगों के सामने ज़्यादा नेकी करता है ताकि लोग इसकी ज़्यादा तारीफ़ करें, तो रयाकारी और शिरक ख़फ़ी है। बल्कि जो शख्स कोई नेक काम अल्लाह के वास्ते करता है और लोग इसको देख पाते हैं और तारीफ़ करने लगते हैं और वो इससे खुशी महसूस करता है, तो चूँकि वो नेक लोगों को दिखाने और तारीफ़ कराने के लिए नहीं करता, ना लोगों से कोई मुआवजा चाहता है, ना लोगों के दिखाने के लिए अमल खैर में इजाफ़ा करता है, इसलिए ये रयाकारी नहीं है, बल्कि ये इसके लिए फ़ौरी खुशी है और इसके लिए दो अजर होंगे, एक छुपा कर इबादत करना, दूसरा ज़ाहिर होकर करना। ठीक है, वल्लाहु आलम। तमाम मामले अल्लाह की तरफ हैं, इसलिए बज़ाहिर किसी को भी देख के ये ना करें लो जी ये शो ऑफ है। कोई औरत है, उसने लिबास पहना हुआ है नीला गुलाबी, उसी तरह की तस्बीह पड़ी हुई है, मैचिंग कर दी, लोग कहते हैं इतनी ब्रांड कॉशियस है, इतने का मैचिंग की हुई, तस्बीह भी उस तरह की पकड़ी हुई है। और अगर अल्लाह की मोहब्बत में लिबास साफ़ सुथरा है, तस्बीह ज़िक्र के लिए लोगों को याद आ जाए कि हाँ हमने ज़िक्र करना है, फिर देखें बात वो है कि वो रियाकारी नहीं थी, वो वाकई इबादत थी, तो अल्लाह ने उसका दोनों दो अजर हो जाएंगे। हज़रत जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लोगों को सुनाने के लिए नेकी करता है, अल्लाह भी इसके साथ नेकी का सुनाने का बर्ताव करते हैं, और जो लोग लोगों को दिखाने के लिए नेकी करता है, अल्लाह भी इसके साथ दिखावट का बर्ताव करता है। मुतफ़क्किन अलैह। हज़रत महमूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिन लुबैद रावी हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पर जिस चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा खौफ है वह शिर्क असग़र है। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह शिर्क असग़र क्या? फरमाया रियाकारी, दिखावा। तो आप देख लें, शादी ब्याह का फंक्शन देख लें, बच्चों की पैदाइश का देख लें, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की कामयाबियों का देख लें जो कागज़ मिल रहे होते हैं, मतलब सर्टिफिकेट्स, सब में दिखावा। कितने बड़े बड़े फंक्शंस हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है ना। तो ये दिखावा है ना, मेरा पुत्र इतने नंबर लेके हुआ है, तो बस ठीक है, अल्लाह ने आपको एक नेमत दी है, उसका वैसे इजहार कर दें, इतना पैसा लगा के करना। बहरहाल दिखावे के अंदर आजमाइश फिर ज़रूर आती है, ये याद रखें। ढके छुपे के अंदर ही अल्लाह ने बरकत रखी हुई है। ठीक है। रवाहु अहमद बहेकी,
بہیکی نے شعبہ ایمان میں اتنا زیادہ نقل کیا کہ جس وقت اللہ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلہ دے گا، ان سے فرما دے گا انہی کے پاس جاؤ جن کو دکھانے کے لیے تم نیکی کیا کرتے تھے، جا کر دیکھو کیا تم کو ان کے پاس نیکی کی جزا یا کوئی خبر یا خیر ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا شرک اصغر سے بچو۔ لوگوں نے کہا شرک اصغر کیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں شرک سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ جو شخص کسی نیک عمل میں میرے ساتھ کسی کو ساتھی بنائے گا، ساجھے دار بنائے گا، یعنی نیک عمل سے کسی اور کی بھی خوشنودی چاہتا ہے، میں اس کو اس کے شریک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، میں اسے بیزار ہوتا ہوں۔ اس کا عمل اسی کے لیے ہوگا جس کے لیے اس نے کیا ہوگا۔ رواہ المسلم۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، کیا کریں گے، کتنے دکھاوے کیا کچھ۔ یہ نیتوں کو بھی نا ٹھیک کرنے کے لیے محنت ہے، یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے۔ اچھا کبھی اللہ یہی اسی لیے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ نیک لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے نا تو ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا ہر چیز جو ہے اس سے انسان سیکھ سکتا ہے۔ جیسے قرآن تو اللہ نے نازل کیا نا تو عمل کر کے دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ہر چیز تو جو صحبت میں بیٹھے وہ صحابی کہلائی، اور انہوں نے وہ چیزیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے سیکھیں، عمل کیا، آگے تابعین تک چلا گیا، وہ تبع تابعین اور آج علماء کرام ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ شوق کا اظہار اللہ سے کریں گے، اللہ ایسی سراؤنڈنگز ایسے لوگ انشاءاللہ عطا کر دے گا۔ اچھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص اپنا نیک عمل لوگوں کو سنانے کے لیے کرے گا اللہ بھی اس کے ساتھ سنانے کا برتاؤ کرے گا، اور کرے گا اس کو خفیف کرے گا، حقیر کرے گا، اس کی توہین کرے گا۔ رواہ احمد بہیکی فی شعبۃ الایمان۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اوس نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا جس نے دکھاوٹ کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے خیرات کی اس نے شرک کیا۔ چیریٹی جو ہے نا یہ بھی اگر شوق ہو نا ہم نے فلانے کو اتنے پیسے دیے ہیں ہے نا، ہماری تصویر فوٹو اخبار میں لگے، اتنا چندہ دیا، اتنا ڈونیشن دیا ہے، تو نیت کیا ہے؟ فوٹو تک ہی ہے، واہ واہ تک ہی ہے، تو وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نامہ اعمال لا کے بارگاہی میں حاضر کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو پھینک دو، ان کو قبول اور ان کو قبول کر لو، یعنی بعض اعمال ناموں کو پھینک دیا جائے گا اور بعض کو قبول کر لیا جائے گا۔ فرشتے عرض کریں گے تیری عزت کی قسم ہم نے تو وہ لکھا جو اس نے کیا تھا، یعنی اندراج غلط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ساکت کرتا ہے، اعمال میرے سوا دوسروں کے لیے تھے اور میں آج وہی اعمال قبول کروں گا جو محض میرے لیے ہوں گے۔ ایک حکایت آپ کو سنا دیتی ہوں، اس میں جلدی بات سمجھ آ جائے گی۔ اللہ ہارون رشید کی جو اہلیہ تھی نا ملکہ زبیدہ، تو اس نے اللہ نے بڑا فائنینشلی رچ بنایا تھا اس عورت کو نا، تو اس نے کیا کیا، اس نے مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی، ایون نہر زبیدہ بنائی۔ مکہ میں پانی کم ہو گیا تھا حاجیوں کے لیے تو عراق سے نہر بنوائی تاکہ پانی عراق سے چلے اور حاجیوں تک پہنچے۔ نہر زبیدہ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ زیارتیں کرتے ہیں تو یہ نہر زبیدہ ان کو دکھائی جاتی ہے، عرفات کے میدان کے پاس ہے۔ تو جب دنیا سے چلے گئی تو اللہ کے سامنے کھڑی ہوئی، کسی نے خواب میں دیکھا تو اچھا اللہ نے پہلے تو خواب میں تو دیکھا، پہلے اللہ نے پوچھا کیا لائی ہو میرے لیے، تو اللہ نے کہا وہ حضرت وہ کیا کہتے ہیں ملکہ زبیدہ نے کہا کہ مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی، نہر زبیدہ بنائی، اتنا کچھ بنایا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا، وہ مال تم نے میرے راہ میں خرچ کیا، تمہارا اپنا بھی تو کوئی عمل ہوگا جو خالص ہوگا میرے لیے۔
تو یہاں وہ پریشان ہو گئی، کیونکہ عام تھاٹ آف نیکی یہی ہے کہ پیسہ ہوگا، کوئی مسجد بنا لے، اسکول بنا لے، ہسپتال بنا لے۔ پہلے زمانے میں تو سرائے بنائی جاتی تھی کہ لوگ سفر لمبے لمبے کرتے ہیں تو تھوڑی دیر آرام کر لیں، تو یہ مخلوق کی خدمت ہے۔ تو وہاں جب وہ اب بزرگ نے جب یہ خواب میں دیکھا تو اللہ نے، اب وہ خاموش ہوگی ملکہ زبیدہ کہ یہی ہوتا ہے، تو اب میرا کیا عمل ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں یاد کراتا ہوں۔ اذان نماز کا وقت تھا، اذان ہو رہی تھی، اور جب اذان ہو رہی تھی تم نے میرے نام کی عزت میں تمہارا سر ننگا تھا، تم کھانا کھا رہی تھی، تم نے نوالا نیچے رکھا، میرے نام کو تم نے عزت دی، اپنا سر ڈھک لیا، تمہارا یہ عمل میرے لیے تھا خالصتاً۔ تو روپیہ پیسہ کہاں گیا؟ سائڈ پہ۔ تو اللہ نے خالص عمل دیکھنے ہیں۔ روزہ اللہ کے لیے ہے، مال و دولت اللہ کے لیے ہے، ہمارے اخلاق اللہ کے لیے ہیں، عبادات ہیں کہ نہیں؟ ورنہ اللہ دور بہت دور نامہ اعمال پھینک دے گا۔ تو بہرحال نیت کو خالص کرنا نہیں، اپنے آپ پہ خود محنت کرنی ہے، اس پہ ضرور کوشش کریں، دکھاووں میں سے، ریاکاری میں سے اللہ ہمیں باہر نکال دے۔ طبرانی نے الاوسط میں اور اصبہانی نے ترغیب میں اور بیزار نیز دار قطنی نے شہر بن عطیہ کی روایت سے بیان کیا کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، ان کے اعمال ناموں میں پہاڑوں جیسی نیکیاں درج ہوں گی۔ رب العزت فرمائے گا تو نے فلاں دن نماز پڑھی تھی اور اس لیے پڑھی تھی کہ تجھے لوگوں میں نمازی کہا جائے، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اطاعت خالص میرے لیے ہی ہونی چاہیے۔ تو نے فلاں دن روزہ رکھا تھا تاکہ لوگ کہیں فلاں شخص نے روزہ رکھا، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، اطاعت خالص میرے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اس طرح ایک کے بعد ایک اس کے اعمال مٹا دیے جائیں گے، اور فرشتے اس سے کہیں گے کہ تو اللہ کے سوا دوسروں کے لیے نیک کام کرتا تھا۔ حضرت شداد بن اوس کا بیان ہے کہ اللہ ایک میدان میں اگلے پچھلوں کو سب کو تا حد نظر جمع کر دے گا، اور ایک پکارنے والا پکارے گا جس کی آواز سب سنیں گے، جھوٹے مفروضے شرکاء سے بہتر ہیں۔ دار دنیا میں جو نیک کام کیا گیا جس میں شریک کو بھی ملا دیا تو میں اس کام کو اس شریک کے لیے چھوڑ دوں گا، اور آج صرف اس عمل کو قبول کروں گا جو خالص اللہ کے لیے ہوں گے۔ رواہ الاصبہانی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے کچھ نیک کام کیا تو اللہ تعالیٰ کے تو اللہ قیامت کے دن اسے اسی کے جس کے وہ کام کیا کرتا تھا سپرد کر دے گا، فرمائے گا دیکھ لے یہ جھوٹا شریک تجھے تو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سورت کے اختتام پہ آخری رکوع اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعے کے روز سورہ کہف پڑھی اس کے لیے اس جمعے سے اگلے جمعے تک ایک نور چمکتا رہے گا۔ رواہ الحاکم و صحیح البہقی فی الغداء الکبیر۔ بہقی نے شعبۃ الایمان میں یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ بیان کی: جس نے جمعے کے روز سورہ کہف پڑھی تو اس کے پاس سے کعبے تک نور چمکتا رہے گا۔ حضرت برا بن عازب راوی ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا کہ اس پر ایک نورانی بادل چھایا ہوا تھا جو چکر کھا رہا تھا اور اس شخص کے قریب آ رہا تھا۔ ایک گھوڑا قریب ہی رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور وہ یہ منظر دیکھ کر بدکنے لگا۔ جب وہ شخص پڑھنے سے رکتا تو گھوڑا پھر بدکنا موقوف کر دیتا تھا، پھر وہ شخص پڑھتا تھا تو گھوڑا بھی بدکتا تھا۔ صبح کو خدمت گار نے حاضر ہو کر کہا کہ اس شخص نے یہ رات کا واقعہ بیان کیا تو وہ نور سکینہ تھا جو قرآن کی وجہ سے نازل ہو رہا تھا۔ اچھا، اس واقعے میں اور بھی پھر آگے تفصیل ہے کہ اگر وہ صبح تک پڑھتا رہتا تو بہت سی آسمانی مخلوقات کو صبح کے وقت دیکھ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تصوف جو ہے نا اس سے ریلیٹڈ یہ تفسیر ہے، اور مانے نہ مانے آپ کا اختیار ہے، کیونکہ اللہ نے سب کو اختیار دیا جو ان سا راہ اختیار کرنا چاہیں۔ اور اگر دل کرتا ہے کہ واقعی میں وہ اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے رب راضی ہے تو پھر اللہ سے دعا کیا کریں، اللہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھا کریں زیادہ، ٹھیک ہے۔
استغفار زیادہ کیا کریں، استغفراللہ ربی من کل ذنب و توبو لائک 100 دفعہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 دفعہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم 100 دفعہ دن میں، اتنا تو کر سکتے ہیں نا۔ تو بہرحال باقی جو الفاظ کی طاقت ہے وہ بھی سورہ کہف میں دیکھی، آنے والے فتنے کے دور میں وہ بھی ہم نے 12 دنوں میں مختصراً دیکھی، اور اب اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں ارذل عمر سے بچائے، اور جتنی زندگی ہے اس میں ہمیں دین پر قائم رہنے والا بنا دے۔ مجھے امید ہے کہ ان 12 دنوں میں سورہ کہف کے کچھ نئے پہلو آپ تک ضرور آئے ہوں گے، آپ نے سوچا ہوگا، دیکھا ہوگا، اور ضرور شیئر کریں۔ کچھ خواتین نے میرے سے شیئر بھی کیا ہے، مجھے اچھا لگا جو فیڈ بیک آیا میرے پاس۔ تو خود بھی ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کریں، قرآن کی صورتوں کو پڑھیں اور دوسروں تک کہیں کہ صورت میں نے یہ چیز دیکھی، پڑھی، سنی اور مجھے اچھی لگی، میں نے عمل کیا، آپ بھی ضرور دیکھیں تاکہ قرآن کو پھیلانے میں سب کا حصہ ڈلے۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذی القوۃ المتین و یا رحم المساکین و یا ارحم الراحمین۔ اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة وراحة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة ونجاة من النار برحمتک یا عزیز یا غفار۔ ربنا زدنا علما، اللہم الحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ مجلس کی دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔